Hello and welcome to Dawn. Hello and welcome to Zara Hut के. Sorry, I was. हो जाता है कभी कभी. बशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम. तो ये मतलब किसी और चैनल पे आता है क्या? जी मैं. जाने दें. हो जाता है, भंड हो जाता है. Anyway, आज की शुरुआत एक अफसोसनाक वाक़े से. एक फुटेज आई है YouTube के ऊपर जो आज खासी सर्कुलेट भी कर रही है, जिसके मुताबिक एक हिंदू लड़का है प्रकाश नामी, 22 साल उसकी उम्र है, और उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है. दड़ो जो कि ज़िला सजावल की एक करीब उसी में शामिल एक इलाका है, और जो हमारे पास अभी तक तफसीलात आई हैं, ये वाक़या तकरीबन 2 माह पहले का हुआ था. 2 माह पहले हुआ था और अब इसकी वीडियो सामने आई है. पुलिस से भी हमने बात की है. पुलिस ने हस्बे मामूल ये जवाब दिया है कि SSP साहब से जो ज़िला सजावल के मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी वीडियो सामने आई है, हम देख रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि पुलिस को इस वाक़े की भिनक नहीं पड़ी इससे पहले, तो उन्होंने कहा जी ये पुराना वाक़या है और ये अब वीडियो सामने आई है तो हमने कांटेक्ट किया है और अब हम जो है उस लड़के को और उससे हम कह रहे हैं कि आकर के बयान दे दो. अच्छा, इसका पस मंज़र मैं आपको बताऊं कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद उस फैमिली को फ़ोर्स किया गया कि वो इलाका ही छोड़ दें, और वो फैमिली हैदराबाद आ गई और ये लड़का जो है ये कराची आ गया. मैंने नंबर भी मांगा SSP साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपसे अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है मैंने अभी उनको बयान के लिए बुलाया है. जो हमारे पास ख़बरें आई हैं, ये दड़ों के इलाके में जो भी वहाँ के पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कहा यह जा रहा है कि उनके ये बंदे थे. उनमें से 2 मुल्ज़मान के नाम सामने भी आए हैं, जिसमें एक सलीम गुग्गू नामी शख्स है और जो कि ECG असिस्टेंट है महकमा सेहत में वहाँ पर, और एक साले मेमन है, वो भी महकमा सेहत में बतौर ड्राइवर मुलाजिम है. तो इनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे रिपोर्टर के मुताबिक हो गई. पुलिस SSP साहब से मैंने पूछा कि क्या, उन्होंने कहा अभी तो मैं गढ़ी खुदाबख्श से फारिग हुआ हूँ तो वहाँ जाऊँगा. ज़ाहिर है प्रायोरिटी आपको पता है पुलिस की. जी, तो SSP के लिए भी ये खबर उतनी ही नहीं है जितनी आपके लिए. अच्छा, SSP का तो ये कहना है. अच्छा, अब यहाँ पर एक तजाद है. SSP का कहना है कि शायद 1 साल पुरानी वीडियो है. मुझे कहा कि ये तो 1.5 साल पुरानी फुटेज है. हालांकि आज ये खबर छपी हुई है कि 2 माह पहले ये वाकया हुआ था, काविश में छपी है. चले 1 साल पुरानी भी है तो हुआ क्या उस पे? तो सही. मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा आप छोड़ दें, चले आ गई एक फुटेज. कोई केस दर्ज हुआ आज तक? कोई पुलिस को इसकी भिनक पड़ी वहाँ पर? अच्छा, उन्हें ये तो पता है साल भर पुरानी है, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये नहीं पता. अच्छा, वो सबको छोड़ दो. यहाँ पे तो हमने जाहिर है कि चेहरे ब्लर किए हुए हैं, ठीक है. इनके साथ ज्यादती हुई है प्रकाश साहब के साथ, उसके तो हमने किया ही है. उसके साथ साथ जिन्होंने की है उनकी भी पिक्चर्स ब्लर हो गई हैं. शायद वो सारी साथ ब्लर हो जाती है. लेकिन अगर आप बाकी तस्वीरें देखें जो सोशल मीडिया पर हैं, तो बड़ी क्लियरली शनाख्त हो रही है. बिल्कुल. और ये पूरा वीडियो है जी, ठीक है ना. मैं नहीं देख पाया. नहीं देखना तो मतलब कि आप नहीं, मतलब हमारे माशरे में, मतलब माशरे नहीं, मैं माशरे की बात नहीं है ना सर. बात यह है कि कहीं पे भी कुछ. अच्छा, मैं एक तो ये कि एक तो इस तरह के वाकया इंतजामिया के नोटिस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. एक बात तो ये है, आपने फरमाया कि वो जो मकामी जो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दड़ों के, ये उनके आदमी हैं, उनकी आशीर्वाद जो है जो भी है, तो क्या पार्टी के नोटिस में भी आया ये? जी, अभी कुछ देर पहले सोहेल सियाल साहब का बयान आया, उन्होंने नोटिस ले लिया इस चीज़ का. अच्छा, हाँ, आपके कहने पे? नहीं, वो जब वीडियो सामने आई है दराज में पड़े होते हैं, उन्होंने दराज में, आपको पता है नोटिस पड़े होते हैं, पंजाब में अक्सर लिए जाते हैं, आपको पता है खादिम आला नोटिस लेने के माहिर है. उसी तरीके से यहाँ पर भी दराज से नोटिस निकाला और 2 सतर मीडिया को भेज दी कि जी सूबाई वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया. मेरी सिर्फ पीछे कहानी सामने आई कि कहानी क्या? कहानी अभी तक नहीं आ रही है क्योंकि आज एहतजाज भी शुरू हो गया सारा. मेरी जो वो राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा 2 महीने पहले ये चला गया था. जाहिर है ये वाक़या अब सामने आया है. उस वक्त अब ये जो बच्चा है ये वहाँ जाकर के बयान देगा, तो अब मुझे नहीं पता कि उसकी सिक्योरिटी क्या है. फ्रैंक, सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी एक लफ्ज़ है सिक्योरिटी और एक लफ्ज़ है इम्प्यूनिटी. बिल्कुल, ठीक है. अब आप ये देखें, ठीक है, क्या स्टोरी है वो सब इसके पीछे ये हमें नहीं पता. ठीक है.
فرق بھی نہیں پڑتا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ یار یہ لوگ عہدیدار ہیں. ہاں ظاہر ہے اثر رسوخ والے ہوں گے. اس بچے کو کڈنیپ کیا یا جو بھی کیا, ورغلایا, گینگ ریپ کیا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اب پھر اس کا ویڈیو بنا کر, اچھا یوٹیوب پر آئی ڈونٹ تھنک اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے بائی دا وے, شاید رپورٹنگ یہ کی ہوگی مگر میرے خیال اس میں غلطی ہے. یوٹیوب میں اس طرح کے ویڈیوز الاؤڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ تو گینگ ریپ کا ویڈیو ہے, اگر اپلوڈ بھی کیا ہوگا تو وہ 2 سیکنڈ میں ہٹ بھی کیا ہوگا. بہرحال وایا واٹس ایپ, اور یہ آج کل بہت چلتا ہے ہمارے یہاں, وایا واٹس ایپ. تو اس کو مطلب دیکھو, ایک تو ان کے چہرے ویزیبل ہیں, یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ رضامندی سے بھی ہو رہا ہے جو نہیں ہے, یہ پھر بھی ایک جرم ہے. نہیں, مائی پوائنٹ از کہ ایون اگر آپ کہیں گے سوڈمی ہے, کرائم ہے, اور وہ خود ویڈیو ہی اپلوڈ کر رہے ہیں. بالکل. مطلب اتنی امپیونٹی کی بات کہ کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. بلکہ ڈر کیا, اس ویڈیو کو ایک ہتھیار بنا کر اس کی بندے کو اور اس کی پوری فیملی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے, دیکھیں خواتین کا گینگ ریپ ہوتا ہے, سیریس کرائم, وہ پھر بھی رپورٹ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی میڈیا میں بھی آ جاتا ہے. یہاں تو جب مرد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اس طرح کے ماحول میں اگر وہ جا کے رپورٹ بھی کرے گا, تو یہ کہ نیوز بھی نہیں ہے, پہلے بھی نیوز بھی نہیں ہے, جا کے رپورٹ کرے گا تو باس تھانے میں کیا حال ہوگا اس کا. لوگ کہیں گے ہاں تو تو یہ مطلب جس طرح بات کرتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ دیکھیں نا, اور یہ کنیکٹڈ ہے, ہیوملیشن ہے, دس از ٹیررزم, دس از یو آر ٹیررائزنگ دس فیملی نا, اس ویڈیو کو ہتھیار بنا کے. بالکل. اینڈ ناؤ پولیس از سیئنگ کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن ابھی ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہی نا کہ وہ آ کر کے بیان دے پہلے. اچھا ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نہیں ابھی پکڑیں گے, کیونکہ وہ بیان دے گا آ کر کے, اور اگر وہ بیان دینے نہیں آیا تو بس معاملات ختم ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہوئی پہلے اس سے, اور اس کے بعد سے اس کا فون بند جا رہا ہے. اچھا میں نے یہاں سے ابھی جبران ناصر آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے نمبر دیا, میں نے فون کیا تو وہ بیل جا رہی ہے. اور وہ جو ہے مطلب آپ یہ دیکھیں سال کے بعد وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے نا, تو شاید اس وقت بیل بج جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل ہمیں فون کر لیے گا تو ہم آپ کو بہتر بتا سکیں گے. اب ظاہر ہے اس کو بلائیں گے, اس کو فورس کریں گے یا جو بھی کریں گے, جو بھی, کیونکہ وہ آلریڈی جب فورس کر کے اپنے فیملی کو وہاں سے جانے پر آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے, تو ظاہر ہے پولیس اس کی اپنی تحویل میں لے گی, حفاظتی تحویل میں, تب اس کا بیان ریکارڈ کرانے لائے گی. حفاظتی تحویل میں نہیں لے رہی, وہ کہہ رہے تم اب جہاں پر بھی ہو, کراچی یا حیدرآباد, وہاں سے آؤ, آ کر کے بیان ریکارڈ کراؤ, اس کے بعد ایشکن ہوگا سارا. اچھا اب یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ اس کے اوپر پولیس خود کارروائی نہیں کر سکتی, جیسے مجھ سے مبشر نے کہا بیان آئے گا, ویڈیو ایویڈنس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. مطلب وہی میں کہہ رہا تھا نا, پولیس سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتی, پولیس سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتی. اچھا جب ویڈیو بھی آ بھی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہاں قصور حسین خان والا, کتنے ویڈیوز ہیں باس, کچھ نہیں ہوا. اچھا مشال خان, پورا ویڈیو آپ نے پورا ہجوم دیکھا ہے, کوئی اگر لات نہیں مارا تو کوئی مکہ مار رہا ہے, کوئی سوٹیاں مار رہا ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ جو سرگودا سے ایک صاحب کے پاس سے سینکڑوں ویڈیو پکڑے گئے تھے بچوں کے جنسی زیادتی کے, وہ بچے شناخت تو ہوئے ہوں گے نا, تو ان کی جانب سے ایف آئی آر نہیں, میں خیال ہے کہ شاید ان کے بھی بیان کا انتظار ہوگا. اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں اینڈ میں, اگر آپ نہیں بس میں یہی کہنے والا تھا کہ جو مشال جتنے ہائی پروفائل کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی نظر مڑتی ہے میڈیا کی یا انتظامیہ کی یا جس کی بھی, کیا ہو جاتا ہے سر, بری. اچھا کوٹ رادھا کرشن میں کیا ہوا, جلا کے راکھ کر دیا 2 کرسچنز, مسیح جوڑے کو, ہاں مسیح جوڑے کو, وہ حاملہ تھی یار. مطلب I mean کبھی تو سوچ کے نا بندہ سے کہتا ہے کہ مطلب کیا کروں, کس دیوار میں اپنا سر پیٹوں. آپ جلا کر راکھ کر دیا, اس کی رپورٹ پڑی تھی کہ جی ہمارے پاس دیکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا, خاک تھی, خاک. تو ملزم سارے سر کچھ 5 لوگوں کو میرا خیال ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, سزائے موت ملی ہے. باقی جو ہجوم تھا, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, یا کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی شہر میں تو نہیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کیا ہونے والا ہے. وہ 3 میں نے لائنیں جو کہ آئی تھی, وزیر داخلہ نے ایس ایس پی ٹھٹا اور سجاول سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. اس کے بعد جو ہے متعلقہ ایس ایس پیز کو متاثرہ خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت, جیسے وہ وہاں پہ موجود ہیں. مطلب وہ کراچی میں ہیں اگر یا حیدرآباد میں, تو بھائی اپنی جان بچا کر کے وہ محفوظ ہونے کے لیے آئے, ٹھیک ہے نا.
اور واقعے میں ملوث افراد کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر کے رپورٹ دی جائے. اب 24 گھنٹے انہوں نے کہہ دیا ہے. ابھی ظاہر ہے ایس ایس پی صاحب گڑھی خدا بخش سے آج بھٹو صاحب کی برسی ہے. لیکن سجاول کے ایس ایس پی کا گڑھی خدا بخش میں کیا کام؟ سر بندے کون لائے گا آپ؟ سر ایم ہی تو نہیں ہوگا. مطلب کیا ہو گیا سر؟ اینی وے دیکھیں یہ گڑھی خدا بخش تو یار ایک دن کا واقعہ ہے. 364 ڈیز اور بھی ہوتے ہیں. کل مجرم جو ہیں گرفتار ہو جائیں گے اور پیش کر دیے جائیں گے. بریک لے سکتے ہیں. بریک لے لیجیے. شاہد بوم افریدی نے کافی آج کل دھوم مچائی ہوئی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کی مذمت میں شاہد افریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کی. ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا؟ appalling and worrisome situation in Indian occupied Kashmir, innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self-determination and independence. Where is the UN and why aren't they making efforts to stop this? کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ اچھا کوئی زیادہ مجھے تو اس میں کچھ نہیں کسی کو اس میں کچھ نہیں لگا. بڑی نارمل قسم کی ٹویٹ ہے. لیکن سر پھر وہی لیکن بات صحیح ہے کیونکہ اگر آپ انڈیا میں اس کا ریاکشن دیکھیں. عام انگریزی میں ایک لفظ ہے میلٹ ڈاؤن. اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایموشنل مینٹل میلٹ ڈاؤن کہ آپ مطلب بالکل اپنے ہوش و حواس کھو جاؤ, اپنی شرٹ پھاڑ کر روڈوں میں گھومتے رہو چیختے ہوئے. ایک ہوتا ہے نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن جیسے کہ ہوا شیرنوبل میں. یہ فوکوشیما کے لیول پر پہنچے ہوئے ہیں, مطلب پاگل ہو گئے ہیں, پگھل گئے ہیں. کمپلیٹ ایموشنل اینڈ نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. گوتم گمبھیر صاحب سے سب سے پہلے ان کی ٹویٹ آتی ہے. کرکٹر ہیں جی, بڑے مشہور. جی کرکٹر, میں تعارف کے محتاج نہیں ہے تو اس لیے میں نے تعارف نہیں کیا. جی کرکٹر ہے وہ صاحب. انہوں نے کہا کہ جی میڈیا نے مجھے کال کی ریاکشن کے لیے. کیا ریاکشن؟ ان ہز شاہد افریدی کی, اور میں کوٹ کر رہا ہوں, ریٹارڈیڈ ڈکشنری میں UN کا مطلب ہے انڈر 19. یہ جوک تھا تو آپ کو اس پہ ہنسنا چاہیے. گوتم گمبھیر کی خاصا گمبھیر جوک, ٹھیک ٹھاک, رائٹ. اچھا محمد کیف صاحب بھی آ گئے کہ جی پیسہ بولتا ہے. اگر یہ IPL میں کھیل رہا ہوتا تو ایسے کبھی بات ہی نہ کرتا, اور اسی لیے ہم ان لوگوں کو IPL میں نہیں کھیلنے دیتے, آتنکوادی کہیں گے, ایسی بات. ٹھیک ہے. اچھا وراٹ کوہلی صاحب, گڈ رسپانس. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں مطلب میں ایک انڈین ہوں, ظاہر ہے کہ جو میں وہی چاہتا ہوں جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو, اور اگر کوئی میرے ملک کے انٹرسٹ کو اپوز کرتا ہے تو ظاہر ہے میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک بڑا پرسنل چوائس ہے کامنٹ کرنا ان چیزوں پہ, اور جب تک میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے تو میں بہتر سمجھوں گا کہ میں خاموش رہوں. اچھا انڈین میڈیا میں اس کو کیسے کھیلا گیا ہے؟ وراٹ کوہلی سلامز شاہد افریدی ٹویٹ. یہ سلام کہیں سے نہیں ہے یار, یہ تو یوں بھی نہیں ہے. سلام بہت دور کی بات. لیکن ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آخرکار کہا جاتا ہے نا, فارم از ٹیمپرری, کلاس از پرماننٹ. تو کچھ کا مظاہرہ کیا ہے وراٹ کوہلی صاحب میں. باقی جتنا کہ تم نے نام لیے وہ خود IPL نہیں کھیل رہے, خود ٹیم میں نہیں ہے. وہ تو سر مطلب دکھ تو ہوتا ہے نا. اچھا فرام بالی ووڈ سیلیبریٹیز, کیونکہ وہ تو آج کل سب راجیہ سبھا کے چکر میں ہی ہوتے ہیں نا, اور یا اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یا جلدی سے کچھ بول دے, نہیں تو پھر تو ہی دیش دروہی ہے. اور تقریباً ایسا ہی کچھ ہوا ہے. تو اب میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانا چاہوں گا. یار بھائی ارنب نے بھی کچھ کہا. سر اس پہ ہی میں آ رہا ہوں. بالکل تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. نہ صرف بھائی ارنب بلکہ میرے دوسرے جو فیوریٹ چینل ہیں ٹائمز ناؤ, ان کے اور ارنب صاحب کی کچھ کمپلیشن ریمکس بنایا ہے. دیکھیے Mega Times Now exclusive. Now does this not explain why Shahid Afridi is so empathetic, or کیوں ان کی اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے؟ Yes, Swati, you're absolutely right. Now one can very well understand why Shahid Afridi is playing spoil sport and he is empathetic towards terror. A reason being that his cousin in September 2003, his name was Saqib, he was that time the member of Harkatul Ansar. He was killed during one of the gun battles with the security forces in Anantnag, which is in South Kashmir area. And this was confirmed by then Inspector General of Border Security Force, Vijay Raman, who was later, in fact, he is now a retired officer. And
And this clearly indicates that why he has been trying to eulogize, glorify terror, and why he's trying to demonize armed forces, because there is every possibility. And see, look at the double standard and hypocrisy of this man. In 2003, he was holding a bat and playing a World Cup against India in Johannesburg. And that time he didn't even utter a word. On one hand, Shahid Afridi was holding a bat. On the other hand, his cousin was holding Kalashnikov, crossed to the line of control, came over to this side and waged war against India. So this shows the duplicity and how Pakistan for the last 3 decades has been aiding and abetting terror. This is also an eye-opener for all those peaceniks and liberals who had been trying to project people like Shahid Afridi as ambassadors of peace and the one who are going to, in fact, build bridges between the two countries. The reality is that, look at his tweet and what exactly has happened in the past, links with the terrorists in the past, his own cousin who was a part of Harkatul Ansar. Shahid Afridi is exposed because yesterday when he had tweeted, everybody, right from a person from 8 to 80 had been saying that he can't jot down a single sentence. How come this semi-literate man can tweet such a thing? Because he doesn't understand what actually United Nations means. Now it is quite clear that it was somebody else on his behalf who had been drafting this tweet. And you can see in the visuals here it is Major General Ghafoor, who is ISPR Director General, and some of the ISI officials also. On March 27th, they had been at 2 Afridi's place where they are having dinner. And earlier on 25th of March, they were together watching the cricket match. So this clearly shows that everything is being scripted, orchestrated by Pakistan Inter-Service Intelligence, and it is not basically Shahid Afridi. They are using Shahid Afridi's shoulder to shoot, and that is exactly what ISI is doing when he is talking about demonizing, in fact, armed forces, talking about the oppressive Indian forces. It is basically the language which is being used by Inter-Service Intelligence and ISPR, which coordinates about the military. The problem is that their stars speak up for their country. Our stars don't. Their cricketers speak up for what they think is their position of their country. Our cricketers don't. We put our cricketers on such a pedestal that even when cricketers on the other side start abusing this country and supporting terrorism, I would say this openly today, ask yourself, does Sachin Tendulkar or Dhoni have the guts to say one thing against Afridi? You wear the uniform, but you will not say one thing against Afridi because your cricket to cricket, your cricketer to cricketer, your commercial relationship is more important, and that counts more. Is that not a point to ask? General Jenny is on the debate right now, and don't try and play this down. General Jenny and Bhai Baldeep. Arnab, all I have to say is, do we expect people like Sachin and Dhoni to make any statement against Pakistan? This is just a minute. These people are artificially decorated people just for the sake of drama and symbolism. They are only paraded at the Hindon airport during flight pass. They are paraded, whenever they are required to show that the government of India has got a magnanimous heart as big as an elephant. I'm sorry, where are आपने देखा ऐसे नमूने बहुत टोपी बहुत देखने को मिलते हैं। टोपी इसकी बड़ी खूबसूरत। अच्छा, एक रूप ये है और एक रूप वक्फे के बाद भी नजर आएगा आपको। अच्छा, चले ठीक है, दिखा दें। वक्फा तो लेना, आप भी लें, आपने भी वो गुफ्तगू की थी, आप खामखा वक्फे के बाद आते। वेलकम बैक। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। गालिब आज होते तो वो कहते कि कासिद के आते आते ईमेल लिख रखूं। इतना ज़माना बदल गया है। फिर 1986 में एक गाना आया, गीत आया पंकज उदास का, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों की याद आई है। तो आज भी मुझ जैसे बुढ़े जब ये सुनते हैं, हालांकि मैं अब पाकिस्तान में हूँ, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब जदीद टेक्नोलॉजी आई और पुराना कालीन लिपट गया यादों का, तो पिछले साल एक ख़बर आई, टेलीग्राफ ऑफिस बंद हो गया। पहले हिंदुस्तान में आखिरी टेलीग्राफ ऑफिस बंद हुआ, फिर पाकिस्तान में भी बंद हो गया। डाकिया था हमारी ज़िंदगी में, हमारे बचपन में
تار لاتا تھا تو رونا پیٹنا مچ جاتا تھا، خط لاتا تھا تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی. وہ ڈاکیہ بھی گیا، ٹیلی گراف آفس بھی گیا، وہ خط کی روایت بھی چلی گئی. تو دبئی میں ایک جوڑا رہتا ہے، شوہر ہندوستانی، بیوی پاکستانی. یہ کوئی ڈرامہ نہیں، ریئل سٹوری ہے. شوہر احتشام شاہد ایک تو ہندوستانی، اوپر سے دربھنگہ بہار کے، اور بیوی پاکستانی، اور وہ بھی کراچی کی، اور وہ بھی پشتون. تو انہوں نے سوچا کہ خط ریڈنگ، لیٹر رائٹنگ کی روایت کو زندہ کیا جائے. اور وہ زندہ کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے کہ لیٹر رائٹنگ اور ریڈنگ کو انہوں نے ایک کھیل کی شکل دے دی، میاں بیوی اور واگا. اور وہ دونوں میاں بیوی جو ڈرامے میں بھی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ریئل لائف سے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. احتشام شاہد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور آمنہ خیجگی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ تو ہیں پاکستان کی. اچھا، کیا ہوا کیا؟ یہ جو خط ہے یہ تو عام طور پہ پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، یا آپ لوگوں نے اس کو ڈرامائی تشکیل کیوں دے دی؟ یہ گستاخی تو مجھ سے ہوئی پہلی، پھر ہماری ملاقات ایسے ڈائریکٹر سے ہوئی جس کا تھیٹر کا ایکسپیرینس تھا. تو اس نے پھر ہم نے کہا کہ نہیں، یہ خطوط آپ لکھیں گے بھی اور آپ یہ پریزنٹ بھی خود ہی کریں گے. تو یہاں چونکہ ہمارا تھیٹر کا ایکسپیرینس نہیں تھا، اس لیے یہ مشکل ذرا فیصلہ تھا. لیکن اس نے کانفیڈنس دیا، اور پھر ہم نے بھی ریئلائز کیا کہ ہمارے خطوط اگر کوئی اور پڑھے گا تو تلفظ کا مسئلہ ہوگا یا باقی چیزیں ہوں گی. تو آئی تھنک وی شوڈ اون دس اینڈ ڈو اٹ آور سیلوز. میں نے خود پلے دیکھا ناپا میں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ انڈو پاک تقسیم پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بیوی جو ہے پاکستان میں ہے اور میاں ہندوستان میں ہے، تو یہ آپس میں خطوط کے ذریعے اپنا رومانس کر رہے ہیں، یا انسان سے انسان کا رابطہ ہو رہا ہے، یا نئی ٹیکنالوجی کو یہ لوگ ڈسکارڈ کر کے پرانی روایت پہ. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میرا خیال ہے ہر تماشائی نے اپنے اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہوگی. ہم نے ایک تصویر بنائی ہے، سامنے والے کے اوپر ہے کہ اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. ایکچولی میرا بہت، چونکہ خود ایک جرنلسٹ ہوں تو ایک اسٹرانگ اوپینین بہت میرا رہتا ہے، دماغ بھی تھوڑا خراب ہے. میرا یہ لگتا تھا کہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ہم بہت ایلیٹ نظروں سے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ جو میرجز ہوتی ہیں، ہر شخص ثانیہ سعید اور ثانیہ مرزا اور شعیب نہیں ہوتا، یا محسن رضا خان رینا رائے نہیں ہوتا. عام آدمی کی زندگی پتہ نہیں. جو بحیثیت پاکستانی جو میں دلی کی روڈوں پہ رکشوں میں اصلی ہندوستان کو دیتی ہوں، یہ احتشام جو آ کے یہاں پہ ایمپریس مارکیٹ یا حیدری یا ناظم آباد میں دیکھتا ہے، وہ کیا ان لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور وہ جو ہمارا تجربہ ہے ایک عام انسان کا دوسرے کا، وہ تو بتانا بہت ضروری ہے. ڈرائنگ روم میں وہ لوگ جن کے لیے بارڈر کراس کرنا از لائک آپ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہیں، وہ کہانی الگ ہے. ہماری کہانی تو اصلی لوگوں کے متعلق ہے. یہ واگا جو آپ نے بیچ میں ڈال دیا ایک انسانی سمبل کے طور پہ، اداکار ہیں آپ کے ماجد محمد صاحب، ان کی شکل میں، تو واگا تو تقسیم کی نشانی ہے، اور کہیں کہیں یہ ملاپ کی بھی نشانی ہے. تو آپ کلیئر نہیں ہیں اس بارے میں؟ نہیں، یہ ہم وہی کہتے ہیں، آپ کا نظریہ ہے. میرے لیے وہ میری ملاپ کی نشانی ہے. ایک دروازہ ہے جسے میں کھول کے اندر داخل ہوتی ہوں. کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک دیوار ہے جس سے دو لوگ جدا ہوتے ہیں. میرے خیال میں دس از دا فرسٹ ٹائم تھیٹر میں باغا یہ بارڈر کو کسی اس کو انسانی شکل دی گئی ہے. تو ہم نے اس میں ڈفرینٹ شیڈز بتانے کی کوشش کی ہے. وہ محبت میں درویشی بھی ہو سکتا ہے، غصے میں جنونی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی ڈیسیجنز نہیں دیے، ہم نے لوگوں کو ایک پرسپیکٹیو دیا. آپ خود سوچئے آپ کا نظریہ کیا ہے. یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں آپ کیسے دیکھتے ہیں. میرے لیے ایون بحیثیت انڈیویجول احتشام ہندوستانی کے طور پہ الگ سوچتا ہوگا، میں الگ سوچتی ہوں. اس لیے ہمارے جو واقعی خطوط تھے دو مختلف ذریعے تھے. میرے لیے تو ایک دروازہ ہے جس سے میں ایک دروازہ کھول کے ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہوں. پاکستان اور بھارت کی کہانی بھی ویسے کوئی کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہے کہ کبھی تعلقات جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی نرمی گرمی چلتی رہتی ہے. تو ایک نارمل زندگی اس طرح گزارنا تو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی اچنبھا کبھی ہوتا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس اے روٹین؟ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایلیٹ کہانی نہیں ہے، یہ بہت سے ایسے جوڑے ہیں جو کہ یہاں سے جا کر کے وہاں بسے ہیں یا وہاں سے آ کر یہاں بسے ہیں.
انہیں تو دونوں کو دبئی میں بسنا پڑا. جب انڈیا جاتی ہے, انہوں نے 10-12 سال سے انڈیا جا رہی ہیں, تو انہوں نے بدلتے ہوئے انڈیا کو بھی دیکھا ہے, میں نے بدلتے ہوئے پاکستان کو دیکھا ہے, تو ہمیں بڑا یونیک لگتا ہے یہ ایکسیس. اور اس لیے جب ہم خطوط لکھنے بیٹھے تو ہم نے کہا یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی کہ یہ ان کا بہار کے ایک بالکل ریموٹ گاؤں کا تجربہ اور میرا کراچی میں ایسے حالات میں آنے کا تجربہ جب یہاں کے حالات واقعی اچھے نہیں تھے, تو میرا لیٹر ان کراچی جو ہے وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے. اچھا, ہمیں تو یہ بات گفتگو پلے پڑ رہی ہے, اور مجھے تو زیادہ پڑ رہی ہے کہ میں نے پلے دیکھا ہے, لیکن جنہوں نے پلے نہیں دیکھا اور جو اس وقت صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے جانے کہ اصل میں کہانی کیا ہے. تو کوئی ایسے اقتباسات ہیں جو اپنے لیٹر ریڈنگ کی ہے, تو اس میں سے کوئی ایسے ٹکڑے ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی, بس یہ سمجھو مکیش کہ آخری ریل میں نک چڑھے دامادوں والی انٹری چاند رات پہ ماری, یہ سمجھ کر کہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہوں گی اور گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. مگر میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ کراچی والے لوگ ہیں, ہر کام آخری وقت پر کرتے ہیں. گویا بھابھی کے ہاتھوں کی چوڑیاں, مہندی, یہاں تک کہ سوئیاں بھی نہیں آئی تھیں. اب اگر میں یہ کہتا کہ مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے میں ڈر لگتا ہے تو بزدل دماد قرار دیا جاتا, جو مجھے بالکل برداشت نہ تھا. اس لیے جتنی دعائیں یاد تھیں سب پڑھیں اور فیض صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر بازار میں پابجولا چل پڑا. بازار کی گہما گہمی دیکھ کر ذرا گھبراہٹ دور ہوئی, مگر جب صبح سیکیورٹی عید کی نماز کے وقت سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے تو تشفی کم ہوئی اور پریشانی زیادہ. خیال یہ بھی آیا کہ شرفا کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کہیں شہداء میں شمار نہ ہو جائے. اور جب بخیر خوبی گھر واپس جب سجدے کا وقت آیا تو دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ کوئی پھٹنے کی طاق میں نہ ہو. گھر کے اندر جب بخیر خوبی داخل ہوا تب عید کی خوشی دوبالا ہو گئی. لوگوں سے گلے ایسے ملا جیسے نئی زندگی ملی ہو. بس یہ سمجھو مکیش کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور بہاری لوٹا تحفے کا بوریا بھر کے. واہ واہ. اور آپ نے بھی پھر جواباں غزل تو کچھ کہا تھا؟ جی, میرے اس میں جو میرے ذاتی طور پہ مجھے جس نے مطلب جو اسٹیبلش کرتے ہیں پورے ڈرامے کو, پہلا خط میں نے اپنی والدہ کو لکھا جب پہلی مرتبہ کراچی سے میں بہار کے گاؤں جاتی ہوں. میں نے کبھی سندھ کا گاؤں نہیں دیکھا تھا, تو ایک دم بہار کے گاؤں میں گئی. تو وہاں سے مطلب حقیقتاً میرے لیے میجر بالکل اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ فار می. تو وہاں اس خط کا ایک, اور ظاہر ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ ہماری کارگل کے کچھ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کے فارم بعد, تو حالات آپ سمجھ سکتے کیسے ہوں گے. تو لوگوں کا جو پرسیپشن تھا اینڈ آل دوز. اس خط کا ایک پیراگراف ہے جس میں اپنی والدہ سے کہہ رہی ہوں, پیاری امی, یہاں پہ بہت بزے کے لوگوں سے مل رہی ہوں. لوگ تو میری ساس سے ایسے پوچھتے ہیں کہ بہو سے کس زبان میں بات کرتی ہو. لو بھلا, میں کراچی سے تھوڑی افریقہ کے جنگل سے آئی ہوں. امی, ایک صاحب تو بہت دلچسپ نکلے. انکل موصوف مجھ سے کہنے لگے, بہو سنا ہے پاکستان میں بہت خطرہ ہے, وہاں ہر طرف خودکش بمبار جیکٹس پہن کے گھومتے ہیں. مجھے بہت غصہ آیا امی. دل چاہا کہ کہہ دوں جی ہاں 2 جیکٹس جہیز میں ملی ہیں, ایک آپ کو دوں. ایک وقفہ ضروری ہے, اس کے بعد گفتگو جاری ہے میاں بیوی اور واگا کی ٹیم سے. ویلکم بیک. دبئی سے میاں بیوی اور واگا تھیٹر لانے والے 2 مہمان احتشام شاہد اور آمنہ خیشگی سے گفتگو جاری ہے. یہ آپ نے پچھلے 1.5 سال میں یا 2 سال میں دبئی, دلی اور کراچی میں کل ملا کے 14 شوز کیے ہیں. 6 مہینے میں 14 شوز کیے ہیں. یہ حالانکہ سمپل سیدھی ریڈنگ ہے, بک ریڈنگ ہے. بیچ میں آپ نے جو ہے ایک واگا کا سمبل رکھا ہے اور پھر کچھ گیت ہیں, فیض صاحب وغیرہ کو ڈالا ہے. یہ لوگوں کو لڑ گیا یا کیا ہوا, وہ کیا میسج کیا تھا؟ ہمیں خود بڑی حیرت ہوئی ہے. ہم خود آنیسٹلی بہت ڈرے ہوئے تھے. ایک آرڈنری کہانی ہے, آرڈنری لوگ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی سٹار کاسٹ نہیں ہے. لوگ کیوں پسند کریں گے؟ ہم نے تو خیر شروع میں تو اپنے سیونگ ڈال کے پہلا کرے چلو ایکسپیریمنٹ کرتے, مگر پہلے دن سے جب سولڈ آؤٹ شو ہوا, لوگ نکلے ہیں, ہم خود حیران رہ گئے. مجھے لگتا ہے اس کی جو اس کا یو ایس پی ہے, اس کی جو خاص بات اس کی عام زندگی ہے, عام لوگ ہیں. جس طرح ہر خط, یہ خط ہندوستان پاکستان سے بڑھ کے یہ کہانی,
ہم بے شک ایک سمبولک ریلیشن شپ دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ہم ایک عام آدمی کے اور ایک خطوط کے ذریعے لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جو الیکٹرانک ورلڈ میں یا ای میل اور واٹس ایپ کے زمانے میں رہ رہے ہیں, خط کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مس کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نوسٹالجیا جو ہے وہ ہے ایک گزرے ہوئے زمانے کا, اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہائے ہائے کیا اچھا زمانہ تھا, اور وہی لوگ واٹس ایپ اور ای میل پہ آ گئے؟ میرے خیال سے دو تین فیکٹرز ہیں. نوسٹالجیا بھی ہے, ایک فیٹیگ بھی ہے ڈیجیٹل میڈیا سے. ہم خود ڈیجیٹل میڈیا میں کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج بھی اب شاید آ رہا ہے جب لوگ کہیں گے کہ وہ اخبار کے ساتھ آدھا گھنٹہ جو وقت دادا اور یا والد گزارا کرتے تھے وہ بڑی قیمتی چیز تھی, لیٹ اس گو بیک. دوسرا یہ ہیومن ایموشنز کا جو ہیومن ٹچ جو ہے ایموشنز, یہ ٹیکنالوجی اس سے دور کرتی ہے ہمیں. ضرورت ہے, اٹس اے نیسیسری ایول, وی کانٹ ڈینائی اٹ. مگر ہمارا جو رسپانس, جو فیڈ بیک آڈینس سے ملا وہ اسی بات میں ملا کہ آپ نے اپنی امی کے نام میں خط لکھا. میری امی کا 10 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. میں نے وہ خط صرف اس لیے لکھا کہ کیتھارسس ہے میرے لیے. تو میں اگر کسی سے ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں تم یہ کرو, اگر تمہارے کسی بہت عزیز کا یا کسی رشتہ دار کا, دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ کوشش کرو کہ 4 لائن لکھو, تو یہ تمہارے اندر جو وہ جذبات جو تم نے فیل نہیں کیے تھے وہ اس کا احساس ہوگا تمہیں. اور یہ ہم نے محسوس کیا ہے, اس لیے کہ یہ احساس جو ہے لوگوں کو ہوتا ہے. اور وہ میرے صاحب ایک اکتوبر کے شو کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا آئی ایم 72, آئی لاسٹ مائی مدر وین آئی واز 17, اور اتنے سالوں کے بعد بھی تم نے جو ہے میری ماں کے گزر جانے کی جو احساس تھا اس کو زندہ کیا. تو یہ جو خط کا میڈیم ہے یہ دیتا ہے, یہ ٹیکنالوجی نہیں دے سکتا ہمیں. ابھی ہمیں ایمریٹس لٹریچر فیسٹیول نے انوائٹ کیا تھا ورک شاپس کرنے کے لیے, تو ہم نے صرف ان سے یہ کہا, جو ینگ 12, 13, 14 سال کے لوگ جنہوں نے کبھی خط نہیں لکھا, ان سے ہم نے صرف یہ کہا کہ یو لیو یور گیجٹس اسائڈ, تھنک اباؤٹ یور بیسٹ فرینڈ, آپ کے سب سے اچھے دوست, موم, ڈیڈ, آپ کسی کو بھی لکھیں. اور وہ پروسیس اتنا انجوائے کیا انہوں نے کہ چند لائنیں ہم لکھیں کسی کے محبت میں, کسی کے یاد میں, اور ان کو پوسٹ کریں. تو وہ ایک بہت ہی یونیک سی چیز تھی جسے شاید بیان نہیں کیا جا سکتا. مجھے کیتھارسس لگتا ہے وہ, میں بھی آپ لوگ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں خط تو ظاہر ہے اس کی شکل ہی بدل رہی ہے, ڈیجیٹلی بھی ہو سکتا ہے وہ سارا. لیکن یہ جو ایشو آپ لوگوں نے وہ کیا ہے, کیونکہ دونوں سائڈ پہ ریپریشن ہے اور دباؤ ہے لوگوں کے اوپر, سوچوں کے اوپر پہرا ہے, تو شاید اگر اس طرح بالکل ایک نارمل وے میں, تو دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے یہ ایک خوشگوار حیرت بھی ہو, اور شاید ان کے دل کی آواز بھی ہو کہ ہم ایسے کیوں نہیں آپس میں نارملی. اچھا یہ بتائیے, تھیٹر جو میں نے دیکھا, میں جب ابھی آپ کی پرفارمنس شروع نہیں ہوئی تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک جو ٹپیکل ہندوستان پاکستان کا جھگڑا ہے نا, اس کے گرد گھومے کی کہانی. پورے 1.25 گھنٹے کے کھیل میں پالیٹکس کہیں تھی ہی نہیں, وہی صرف ہیومن ایلیمنٹ اور ایموشنز تھے. تو اس کو آپ نے کس طرح الگ رکھا, جو کہ بہت مشکل کام ہے؟ مگر ہم پہلے دن سے کلیئر تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے, ہم پالیٹکس ڈسکس نہیں کریں گے, عام آدمی کی بات کریں گے. جبکہ آپ کے جو پرفارمنس ہے اس میں آدھے کردار بھارتی ہیں جی اور آدھے پاکستانی ہیں, اس کے باوجود آپ, حالانکہ ہمارے میں باغا پریڈ کی انٹرپریٹیشن بھی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, جس کو لوگ, مگر وہ بھی ہم نے اتنے مطلب اتنی صفائی سے اس کو نکالا ہے, اس پہ ذرا بھی پولیٹیکل شیڈ نہیں آنے دیا. ہم نے یہ بتایا, آئی تھنک ہم لوگ خود ڈرے ہوئے اتنے تھے جرنلسٹ ہو گئے. ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم جہاں پولیٹیکل ڈومین میں جائیں گے یہ ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. ہم نے سوچا کہ یہ انڈیا پاکستان کا جو ہم میاں بیوی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. وی شوڈ یوز اٹ ایز اے بیک گراؤنڈ, بٹ بیانڈ دیٹ اٹ شوڈ اونلی پرووائڈ ایز بیک گراؤنڈ, اٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف آور اسٹوریز. ہماری اسٹوری کا میڈیم خطوط کے ذریعے انسان کے احساسات کو بیان کرنا ہوگا. اور دوسرے کہ ہماری اپنی عام زندگی میں یہ پالیٹکس نہیں آتی, ہم اتنی نارمل زندگی گزارتے ہیں جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو جو ہماری زندگی ایک بھارتی اور ایک پاکستانی بیٹھے ہی ہیں نا اس پروگرام میں, لیکن برداشت کر رہے تھے سالوں سے. یہ بھی تو ایک کامن پلیس بات ہوتی ہے کہ پاکستانی اور ہندوستانی اگر پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہیں تو وہ دوست ہیں, ہے نا. کہیں دبئی میں آپ رہتے تو ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ کو انفلوئنس ملا ہو اور آپ نے وہ پریشر نہ فیل کیا ہو کہ جو کہ ملک میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ فیل کرتے ہیں. پریشر اس وقت بھی آتا ہے جتنا میرا نظریہ ہے کہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. آپ پاکستان میں ایک آرڈنری کراچی والے نے کتنا ہندوستان دیکھا ہے, کتنا سمجھا. آپ نے اسٹار پلس اور این ڈی ٹی وی یا اسٹار نیوز کے ذریعے دیکھا ہے نا. آپ جب تک
ایک قدم بڑھا کے یا جو بھی ہمارے تو حالات اکثر ایسے نہیں ہوتے مگر جتنا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا آپ کا پریشر کم ہوگا. مزے کی بات ہے اس ڈرامے کے جو ڈائریکٹر ہیں جو ڈائریکٹر ہیں خاتون دھروتی ڈی سوزا, انہیں نہ اردو سمجھ میں آتی ہے نہ ہندی سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ ڈائریکٹر ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کا رشتہ تو وہ بہت سو کو کسی بھی زبان میں سمجھ نہیں آتا. وہ اس کو بیان کرنے کے لیے جتنے آسانی سے بیان کریں میرے خیال میں ہم صحافت میں اتنی ہی مشکل ہمیں درپیش ہوتی ہے اس کو بیان کرنا. تو اگلا کیا ہے, میاں بیوی اور چمن یا میاں بیوی اور لنڈی کوتل یا کیا؟ آئیڈیل تو میاں بیوی اور چائنا ہونا چاہیے. یہ اچھا ہے. تو بغیر ابھی تو ہم اسی میں خوش ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی لوگ چاہتے ہیں ہماری یہ کہانی لے جائیں. سو لیٹس سی. ہم لوگ بغیر ہم نے جب کیا ہمیں لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا ہم کرکٹ کے متعلق ضرور بات کریں. ہم نے خاص طور پہ کرکٹ سے ہٹے بیکاز انڈو یا اس قسم کی گھرانوں میں رشتے مطلب اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ کرکٹ میچ بن جاتے ہیں, جو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کی مطلب ہم سے ہر کوئی پوچھتا ہے کرکٹ ہوتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو. بھائی ہم کیا کریں گے, جنگ تھوڑی کرتے, یہ دیکھتا ہے, میں تو نہیں دیکھتی. آئی ڈونٹ ایون کیئر. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک فارمولا بنا لیا ہے جس کی ٹیم ہارے گی اسے کھانا بنانا پڑے گا. بہت اچھا فارمولا ہے اور اس کی وجہ سے میں ہی بستی ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. انہیں بالکل دلچسپی نہیں ہے کرکٹ میں بہت دیکھتا ہوں. اچھا ایک میں کیونکہ آپ نے اب 3-4 جگہ یہ اسٹیج کیا ہے, ظاہر ہے آپ نے بتایا لوگ انسپائر بھی ہوئے آ کر کے, کسی نے تعریف بھی. کبھی ہوا کہ وہ آپ کو ریٹرک جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں سرفیس پہ نظر آتی ہے کسی نے آ کر کے کہا؟ تک نہیں ہوا. مزے کی بات یہ ڈس ایگریمنٹس ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ لیٹر ٹو واگا میاں جو ہے وہ جب وہ لیٹر ٹو واگا بتا رہا ہے تو اس میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہے وہ بات کیوں نہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک تو خطوط کے ساتھ ایک دوسری سہولت ہمیں جو بینیفٹ ملا وہ یہ کہ خطوط جو ہے خط کوئی بھی ہے وہ ایک پرفیکٹ اسکرپٹ نہیں ہوتا. خط ایک جذبات کی عکاسی ہے تو اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے پرفیکٹ ریلیشن. ایک پرسنل بلاگ ہے. اچھا مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کہ آپ میں سے ایک پاکستانی ہے ایک بھارتی ہے. مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ دونوں صحافی ہیں. مجھے صرف ایک بات پہ اعتراض ہے کہ ہمیں تو آپ خطوط پڑھوانے کا مزہ دے رہے ہیں تھیٹر کے ذریعے اور خود آپ کی جو شناسائی ہوئی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ اسی وقت ہمیں خیال آیا مگر ہماری صرف شناسائی ہوئی. بعد میں جو ہمارا باقاعدہ رشتہ جو آیا رشتہ پیش کیا گیا تھا خط کے ذریعے آیا تھا باقاعدہ. میں سے آپ نے کنوینئنٹلی افیئر کو سائڈ پہ کر دیا, اس کے بارے میں بتا دینا تھوڑا. ظاہر ہے MSN سے لے کر کے اور رشتے کے درمیان بھی تو اس کے لیے نیا ڈرامہ لکھیں گے. یہ افیئر کرنٹ افیئرس کے ساتھ چلا ہے. ہاں بالکل وہی. یہ بھی جرنلسٹ تھی یہاں پر کراچی میں اور وہ دبئی میں. اس کے لیے تو نیا ڈرامہ لکھنا ہے. اب وہ کیوں کہانی سنا دے, کچھ نہیں, سادگی سے ہم دونوں میرا خیال ہے اگلا تھیٹر اسی پہ بالکل اسی پہ کریں گے. وہ بھی بڑی مزیدار کہانی ہے. بٹ یہ ہے کہ وی ہیو بین لکی, اللہ کا شکر ہے. آئی تھنک پازیٹیوٹی ہم لوگ کی تھی. لوگوں نے بڑا ڈرایا. احتشام کو لوگ بڑے آ کے کہتے تھے پاکستانی سے شادی کر رہے ہو اب کیا ہوگا تمہاری زندگی میں اور یہ ہوگا. مگر احتشام کا جواب بڑے مزے کا ہوتا تھا کہ ہندوستانی سے کرتا ہے کہ بری ہندوستانی سے کرتا تو اور بری زندگی ہوتی. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ گارنٹی دے دیں کہ میں ایک ہندوستانی سے کروں گا تو میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن آپ کو 22 کروڑ پاکستانیوں میں ایک بھی نہیں ملا, آپ کو 1.25 ارب ہندوستانیوں میں ایک بھی نہیں ملا. اس وقت نہیں ملا, ظاہر ہے اب کے چانس ہے. اب تو حملہ ہو جائے گا. میں اکثر مجھے اب تو پاکستان حملہ کر دے گا. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ججمنٹل لوگ بہت تھے. ہماری شادی سے لے کر اب تک لوگ کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ بینگ اے وومن جو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, اس کے ہمیں یہ کامیاب شادی شاید لوگوں کا ایک رویہ بدل دے. مجھے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ امریکن ہوتا تو کینیڈین ہوتا شاید لوگوں کا اعتراض نہیں ہوتا. صرف پاسپورٹ کے کلر کے اوپر ہم لوگوں کو جج کیوں کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. آئی تھنک یہ ہماری شادی کا فیصلہ شاید اس سوچ کے خلاف ایک جنگ تھی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ مالک کا خیال میں اسی خوبصورت بات کے اوپر اس کے بعد فردر کچھ رہ نہیں جاتا. اور اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں دے, سکسیس دے فیوچر میں. اور ہم ایک اور پروڈکشن کے منتظر ہیں. ہاں بہت شکریہ اور بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو فار کمنگ ہیئر اینڈ ٹاکنگ ٹو اس. تو جناب یہ تھے میاں بیوی اور واگا, اور دوبارہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।